अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईएसआई के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्ज शीट कर दिया गया है। 12 अगस्त को फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया था और उन पर मार्शल लॉ उन पर जो थी फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया गया था और अब कुछ महीनों की डेवलपमेंट के बाद चार्ज शीट कर दिया गया है फैज़ हमीद साहब को। और ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना और दीगर चार्जेस जो हैं इसमें डाले गए हैं। इस पर बुखारी साहब का हम तजिया लेंगे कि आगे जो है लाहे अमल क्या इख्तियार करेगी फ़ौज और सियासी लिहाज से किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें असरअंदाज होंगी। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिमश्क में हालात मामूल पर आने लगे हैं, जंगजुओं का दिन के औकात में कर्फ्यू उठाने का ऐलान और इस हवाले से दीगर जो अबूरी हुकूमत है और तमाम तर मामलात जो हैं वो दोबारा से रूटीन पर लाने की कोशिश की जा रही है। बुरी हुकूमत भी कायम कर दी गई है। बुखारी साहब, सबसे पहले जो आज की सबसे अहम है, ISI के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्ज शीट कर दिया गया है। उन पर अब सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का भी चार्ज डाला गया है। अब आपको क्या लगता है किस तरह से सियासी सरगर्मियों में मुलविस थे वो, और कौन कौन सी ऐसी सियासी सरगर्मियाँ थी जिनमें हिस्सेदार रहे? वो कहते हैं ना कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। इस मुकदमे के हवाले से लोग मुंतज़िर थे कि ये क्या सूरत इख्तियार करेगा। कुछ लोगों का तासर ये था कि जी फ़ौज जो है वो अपने जर्नैल को कभी कुर्बानी के लिए पेश नहीं करती है। बिल्कुल। हालांकि ये तारीख़ी पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। इसके हम नाज़रीन को अपने जल्दी जल्दी में 2-3-4 मिसालें दे देते हैं ताकि उनको ये समझ आए कि फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है और उसके डिसिप्लिन के अंदर गुंजाइश नहीं है कि अगर एविडेंस मौजूद हो तो आप किसी को जाने देंगे, कोई नहीं, ये खैर है। यानी वहाँ आँख बंद करने का या रास्ता देने का कोई रिवाज नहीं है। मैं पहली मिसाल दूंगा आपको कि जो ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल था उसके हवाले से अगर आप देखें तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर थे सदीक सालिक साहब, जो डायरेक्टर जनरल थे ISPR के जी। उन्होंने जो एक जरीदा है अल हिलाल, बहुत मारूफ जरीदा है, बहुत पढ़ा जाता है वो, मतलब ख़ास तौर से फ़ौजी हल्कों में तो वो अथॉरिटी है जी। उसमें उनके कॉलम्स छपे थे जिनको बाद में किताबी शक्ल में हम यारा के नाम से जो है वो छाप दिया गया था। उसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि जनरल हमीद नियाज़ी साहब जो थे, अब्दुल हमीद नियाज़ी साहब, उन्होंने क्या क्या किया था वहाँ पर, और ईस्ट इधर वेस्टर्न विंग में जनरल याह्या खान ने क्या क्या किया था। ये सब कुछ एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर ने कॉलम्स की सूरत में लिखा और बाद में वो किताब की सूरत में वो छप गया। ठीक है जी। दूसरी मिसाल इसकी ये है कि आप अगर याद करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी सज़ाए मौत हुई थी और चार्ज उनके ऊपर भी हाई ट्रीजन का था, क्योंकि हाई ट्रीजन का चार्ज अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो 2 सज़ाएं हैं। अगर जुर्म की नौयत कम है तो उम्र कैद है, और अगर जुर्म की नौयत संगीन है तो सज़ाए मौत है। तो एक तो ये तासुर मैं जो है उसको ज़ायल करने की एक मैंने कोशिश की अपने तौर पे कि ये तासुर ठीक नहीं है कि जी कुर्बानी के लिए जर्नलों को पेश नहीं किया जा सकता। मैं बहुत सारी मिसालें आपको इस हवाले से दे सकता हूँ। ये जो 9 मई का केस लीजिए, इसके अंदर भी एक लेफ्टिनेंट जनरल को, 2 मेजर जनरल को, कुछ ब्रिगेडियर्स को और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं हो चुकी हैं जी। किसी के टाइटल छीन लिए गए हैं, किसी की पेंशन जब्त हो गई है, किसी को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। तो ये कहना कि उस प्रोसेस में जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, बिल्कुल। और फैज़ हमीद को जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी, 2 ब्रिगेडियर्स को भी उन्होंने फौज में अपनी तहवील में इसके साथ बहुत सारे, देखिए ये इसको थोड़ा सा तफसील से देखने की जरूरत है। तो पहला तो ये है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि वहाँ अगर कोर्ट मार्शल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हो जाए तो कोई सज़ा से बच जाए, ये तसव्वुर करना मुमकिन नहीं है। उसको सज़ा होनी है, क्योंकि जब आप चार्जशीट कर देते हैं किसी को तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सबूत, शवाहद, दस्तावेजी एविडेंस भरपूर मौजूद है, तब आपने उसको चार्जशीट किया है। अभी अगला प्रोसेस शुरू है जिसको कहते हैं फाइनल प्रोसेस जी। इसमें ये होगा कि उनको सज़ा तो हतमी तौर पर होगी जब नतायज मतलब ट्रायल जो है मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उनके साथ किन किन लोगों ने कोलैबोरेट किया, इन्होंने किस किस के साथ उनका आला कार बने, ये वो चीज़ें हैं जो अब फेज़ 2 यानी जो इस वक्त प्रोसेस शुरू होगा चार्जशीट के बाद उसमें आएंगी। ठीक।
اس کے حوالے سے بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، کون کون آئے گا اس کی زد میں، وہ میرے خیال سے آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے، میری پریشانی بھی بتا رہی ہے کہ ہونا تو کچھ نہ کچھ ہے، اچھا، اور کچھ نہ کچھ گمبھیر ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو 2-3-4 واقعات ہیں جو منسلک ہیں فیض حمید صاحب کے ساتھ، چاہے وہ فیض آباد کا دھرنا ہے، چاہے وہ اس کے بعد ٹی ایل پی کے مظاہرے ہیں، چاہے وہ اس کے بعد 9 مئی ہے، چاہے وہ اس کے بعد 24 نومبر، ایون 24 نومبر تک جو ہے وہ ان سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اور اب جو کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی، یہ سب کچھ جو ہے اسی کھاتے میں، اسی سلسلے میں دیکھا جائے گا۔ دیٹ مینس کہ اگر وہ یہ گواہی دیں گے، یہ شہادت مہیا کریں گے کہ جناب میں نے تو یہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیا، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، اچھا، تو پھر ان کا بھی ٹرائل ہوگا۔ اگر وہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ اور کون کون اس میں شامل تھا، تو فوجی افسروں کے بھی ٹرائل ہوں گے اور دیگر ان سیاسی موروں کے بھی ٹرائل ہوں گے جنہوں نے کولیبریٹ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو یہ دائرہ جو ہے نا، یہ اس دائرے کی طرح سے وسیع ہوتا جائے گا۔ بالکل اور اس میں بالکل بخاری صاحب پورا نیٹ ورک ہوگا یقینی طور پہ، اور جس طرح سے کوئی ان کے جو سینئر افسران ہیں، سپیریئر افسران ہیں، ان کے جونیئر اور جو بھی ان کے گرد باقی دیگر افسران تھے جنہوں نے معاونت کی ان کی ان تمام دیکھیے، پہلے معاملات میرا خیال ہے اس پہ مزید آگے جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر چارجز کیا ہیں۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر پہلا چارج ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں وہ ملوث ہوئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچایا۔ ہینیس چارجز، یہ بہت گمبھیر چارجز ہے۔ مزید بنا اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی شامل ہے اس میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش جاری ہے۔ یعنی یہ چارج شیٹ تو ہے ان جرائم پر جن کی ایویڈنس اور جن کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، اور فردر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ یہ ہے وہ ڈینجرس پارٹ آف دس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تمام مہرے جو انہوں نے استعمال کیے، یا وہ لوگ جنہوں نے انہیں استعمال کیا، وہ سارے بھی اس گیمبٹ میں، یعنی اس دائرے میں، اس سرکل میں آ جائیں گے۔ اور وہ میں اس وقت کوئی ججمنٹ تو دینا نہیں چاہتا، لیکن وہ میرے خیال سے ہر کس و ناقص کو پتہ ہے کہ اس میں کون کون شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات بھی شامل ہیں۔ دس از اے تھرڈ ویری ہینیس کیس۔ 9 مئی کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، آرمڈ فورسز کی تنصیبات کے اوپر حملے تھے۔ یہ اپنی جگہ بہت خوفناک نوعیت کا کیس ہے۔ اب کیا ہوگا ان کے ساتھ، یہ ہم پری جج نہیں کر سکتے، لیکن جو الزامات کی نوعیت ہے وہ اتنی گھمبیر ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں جو بھی آئے گا اس کی جان چھوٹے گی کیسے۔ کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اگر فوج اپنے جرنیلوں کو نہیں چھوڑ رہی، اپنے سینئر آفیسرز کا یعنی ٹرائل بھی کر رہی ہے، ان کو سزائیں بھی دے رہی ہے، تو جو ان سے منسلک لوگ ہوں گے وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ فوج کا بڑا کڑا احتساب کرتی ہے فوج جب کرتی ہے، اور بڑی سالڈ بنیادوں پہ کرتی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو جنرل باجوہ کا نام بھی آگے جا کے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ اگر ان کا نام اب تک آنا ہوتا، یا اگر آئے گا تو ضرور ٹرائل ہوگا ان کا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فیض حمید کے اوپر ہاتھ پڑا تھا تو اس وقت جنرل باجوہ کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں پڑا؟ کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر جنرل باجوہ صاحب خود اس کے خلاف بہت بڑے گواہ ہیں کہ اس نے میری مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کیا، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے اختلافات تو ہوئے نا۔ جی بالکل، اختلافات ہوئے تھے، تو تبھی تو پی ٹی آئی جو ہے چڑھ دوڑی تھی جنرل باجوہ کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک گیمبٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی گرفت میں جنرل باجوہ آئیں گے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو 1 سے زیادہ مرتبہ منع کیا تھا کہ اس حد تک نہ جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات ہوگی۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ دوسری سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، یہ بھی ایک بہت گھناؤنا جرم ہے، particularly when it is used in term of military official secrets۔ دیکھیں، اسپائنیج پر اسی پہ سزائیں ہوتی ہیں، ملک کے خلاف بغاوت کرنے پہ اسی پہ سزائیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ آرمی ڈسپلن میں ہیں تو آپ نہ تو اس کے راز افشا کر سکتے ہیں، نہ اس کے راز کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں،
نہ کسی کو ایکسیس دے سکتے ہیں جی کہ وہ ان معاملات کے اندر اپنی جو چونچ جو ہے وہ اڑائے. ٹھیک. اور اس شوق میں کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے, انہوں نے خان صاحب کے لیے کیا 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 ہوا ہے وہ ساری تفصیل اب آئے گی. ایک بات یاد رکھیں, جب اس طرح کا ٹرائل ہوتا ہے نا, اور اس طرح گمبھیر ٹرائل ہوتا ہے, پھر چھپتا کچھ نہیں ہے. جس کی اپنی گردن کا سوال ہوگا وہ کسی دوسرے کی گردن کو بالکل نہیں بچائے گا. یہ بات تو بالکل طے ہے. ٹھیک, اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ 9 مئی کے بعد ہوا ہے اس میں کس حد تک ان کی انوالومنٹ ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی یہ ایز پشاور کور کمانڈر اور ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک تو یہ سیاسی بیان نہیں دے سکتے. کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا تو جرم ہے ہی. تو یہ ان کے بیک اینڈ کے اوپر بانی پی ٹی آئی کے چونکہ ایڈوائزر رہے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر سارے ایجیٹیشن جو ہے وہ پلان کیے پی ٹی آئی نے. اس لیے پی ٹی آئی کے اوپر کافی گمبھیر قسم کا ملبہ جو ہے وہ اب گرنے والا ہے. بخاری صاحب, اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کیا فیض صاحب نے, اس کو کس طرح سے کیا, کن کے لیے ناجائز استعمال کرتے رہے اپنے اختیارات کا, کس کو فائدہ دیا؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں. جو پاکستان کی آرمی کا جو انٹیلیجنس سروسز کا چیف ہوتا ہے نا, اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ کسی ساتھ والے پڑوس کے ملک میں اگر نئی حکومت انسٹال ہو رہی ہو یا کوئی انقلابی اقدام ہو گیا ہو بقول ان کے, تو وہاں جا کے چائے پینے کے لیے اپنی تصویر کھنچا کے وہاں سے دنیا بھر میں ریلیز کریں اس کو. یہ ان کی بہت ہی اچھی, تو میں نہیں کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے اٹ, بٹ دس واز ناٹ something that anybody can expect from a general who happens to be the chief of the intelligence agency of a nuclear power. ٹھیک ہے. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ فیض آباد دھرنے کے اندر نوٹ تقسیم ہوئے, یونیفارمڈ آدمی نے کیے, کس کے کہنے پہ کیے. یہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی. میں نے کہا ہے نا کہ جب یہ گھڑے کا منہ ایک دفعہ کھل جاتا ہے پھر اس کے اندر سے کیا کیا نکلے گا. تو بخاری صاحب, اس کا مطلب فیض آباد دھرنے کے بعد سے معاملات مزید خراب ہوئے فیض حمید صاحب کے لیے. ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب کبھی تقریریں کرتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں, وہ بھی الزامات عائد کرتے تھے, سیاسی مداخلت کا الزام ان پر لگا, اور پھر پی ٹی آئی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے سے متعلق بھی ان پر کئی الزامات والے جلسے کا ذکر کر لینا آپ, جس میں انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید آپ کو جواب دینا پڑے گا. بالکل. اور اسمبلی اجلاسوں سے لے کے بجٹ اور تمام تر معاملات, اسمبلی میں جب قانون سازی ہوتی تھی اراکین کی تعداد پوری کرنے میں بڑا رول پلے کرتے تھے. تو ایسی بہت ساری. یہ کہا کس نے تھا؟ کیا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ مخالفین کہتے ہیں, ان کے مخالفین بھی ہیں, پھر فیکٹس بھی ہیں. یہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا, جب مجھے کوئی قانون پاس کرنا ہوتا تھا, تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ مجھے ایم این ایز اور نام لینا, لیکن نام لینا بھی بازو کا نہیں نام نہیں, بانی پی ٹی آئی کہہ لینا, وہ تو کہا جا سکتا ہے نا ان کو. تو انوالومنٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انوالومنٹ رہی ہے اور بہت ڈیپ روٹڈ رہی ہے. اب ہے اس کی سزا اور جزا کا وقت. ٹھیک ہے. ملٹری ٹرائل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ جب چیلنج ہوں گی نا تو اس کی تفصیلات ساری سامنے آ جائیں گی. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں, تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی ملٹری ٹرائل کورٹ نے کورٹ مارشل کیا ہو, فیلڈ جج نے کورٹ مارشل کیا ہو اور وہ سزا انڈو ہو گئی. فوج کے سینئر افسر کا دیر از اونلی ون ایگزیپشن, جنرل پرویز مشرف, جس کی سزا بعد میں 3 ججز جو ہے وہ انڈو کر دی تھی 2-1 کے سپلٹ ججمنٹ سے. لیکن ثبوت اور شواہد اتنے ٹھوس ہوتے ہیں کہ ان کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں. اچھا بخاری صاحب, سیاسی انتشار کی بھی بات کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے, کس طرح سے سیاسی انتشار پھیلایا انہوں نے, اس بارے میں بتا دو, کیونکہ 1 by 1 میں چاہ رہی ہوں کہ ایک بار ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے کہ جو چارجز لگے ہیں ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تب بھی بات چاہے جنرل پاشا سے شروع ہوئی ہو یا ظہیر الاسلام سے شروع ہوئی ہو, لیکن جنرل فیض حمید صاحب بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. 2014 کے دھرنے سے بات اگر آپ شروع کریں یا اس کے بعد سے جو پولیٹیکل ایجیٹیشن کیا ہے پی ٹی آئی نے, جو پولیٹیکل ڈیمانسٹریشنز کیے ہیں, ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ جنرل صاحب تھے. اور اسی کے نتیجے میں آپ کے ہمارے چہیتے بانی پی ٹی آئی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یو ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف. اگر باجوہ صاحب سے بنیادی وجہ آپ ڈھونڈیں لڑائی کی
تو وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب غالباً یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کو مزید ایکسٹینشن ملے، اور بانی پی ٹی آئی کی خواہش یہ تھی کہ جتنی جلدی ہو جائے فیض حمید صاحب آرمی چیف بن جائیں. جب ایک ڈسپلنڈ ادارے میں اتنی خوفناک قسم کی مداخلت ہوگی، اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے پھر ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں تک ٹرائل کا تعلق ہے وہ اب برق رفتاری سے چلے گا. اچھا بخاری صاحب، یہ تو چارج شیٹ ہو گئی نا، اب سزا کیا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ ابھی عمر قید کی سزا کا بھی کہہ رہے ہیں، پھر پھانسی کی سزا، اس کے علاوہ کوئی بیچ کا آپشن بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس کے معاملات کیا بن سکتے ہیں آگے جا کے؟ مجھے کوئی روایت نظر نہیں آتی ہے جس میں یہ ہو کہ کسی ٹرائل کے اندر یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں کسی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہو. یہ ہوتا ہے چارج شیٹ ہونے سے پہلے تک کی منزل، وہ تو گئی ہے گزر. لہذا رعایت تو نہیں، سزا تو اب ہونی ہے. اچھا، کم ہونی ہے، زیادہ ہونی ہے، گمبھیر ہونی ہے، عبرتناک ہونی ہے، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب چارج شیٹ ہو گیا ہے تو سزا ہوگی. بعد میں وہ اپیلوں میں جائیں گے، اب ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کی جان خلاصی ہو جاتی ہے. یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی، لیکن یہ بات بالکل ڈٹرمن ہو گئی ہے کہ اس میں ان کو سزا تو ہونی ہی ہونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے ہم نے، اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ who else، یعنی ان کے اس ٹرائل کی سزا کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ اور کون کون لوگ ہوں گے. ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آرم فورسز کے اندر سے اور کچھ لوگ باہر سے گرفتار پہلے ہی ہو چکے ہوئے ہیں، اور obviously اس کی ایویڈنس جو ہے وہ جنرل فیض حمید نے دی ہوگی، ان کے نام لیے ہوں گے، تبھی تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا نا. بالکل. تو سزا جو ہے وہ ہونی ہے. اس کا لیول کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ طے ہوگا آن دا بیسس آف دا ایویڈنس اویلیبل ٹو دا ٹرائل کورٹ. ٹھیک ہے، یہ ٹرائل کورٹ بتائے گا. کورٹ مارشل کی کارروائی کے بعد اگلا لاہ عمل جو ہے وہ چارج شیٹ کا تھا جو کر دیا گیا ہے، اور اب جو سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں 9 مئی سے متعلق بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ کو لے کر سیاسی آراء جو ہیں مختلف قسم کی سامنے آ رہی ہیں. بخاری صاحب، اب کیا لگتا ہے آپ کو فیض حمید کو مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید شاید سیاستدانوں کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے تھے. کون کرتا تھا کس کو استعمال؟ دیکھیے یہ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کچھ پارٹی کے اندر سے ہیں، کچھ پارٹی کے باہر ہیں، کچھ ان کے سیاسی مخالفین نے کہی ہوئی ہیں جی. لیکن ان دونوں کے بیچ اس طرح کا تعلق تھا، اس کے بارے میں اب کوئی میرے خیال ہے ابہام نہیں ہے باقی. ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ جو کال دی تھی یہ سول نافرمانی کی 14 دسمبر والی، جی جی، یہ اس لیے تھی کہ شاید اس کے پریشر کے تحت جو ہے فیض حمید کی جان بچ جائے گی. تو یا یہ مطلب ہے جس طرح کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، لیکن وہ مقصد تو حل نہیں ہوا ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ ان کا ٹرائل تو ہو گیا فوج میں، جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، خان صاحب کا نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمے کی نوعیت ایک ہی ہو، ایک بندے کا ٹرائل کہیں اور ہو رہا ہے اور دوسرے بندے کا کہیں اور ہو. اگر ٹرائل ہوا، اور یہ خدشہ بھی پارٹی کو بھی ہے، پارٹی کے بانی کو بھی ہے، اور اسی لیے بہت ساری جو کوششیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کال تھی یہ بھی اس سے پہلے 24 نومبر والا جو احتجاج تھا وہ بھی، یہ سب کچھ تھا کہ شاید فیض حمید پر سے ملبہ اتر جائے گا، لیکن اٹ ہیزنٹ ورک. میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر کام کرنے جا رہا ہے. لیکن بخاری صاحب، اگر اب ساری بات تو یہ ہے نا کہ 9 مئی پہ جو ایلیگیشن لگے ہیں بانی پی ٹی آئی پر ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر ہیں، اور جو اب فیض حمید کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے ان تمام تر معاملات کو لے کر، تو 9 مئی جو ہے اس میں اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن میں؟ کیا واقعی گلٹی پروو ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے 9 مئی جو ہے نا اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت گمبھیر کیس ہے. آپ نے شہداء کی یادگاریں نہیں چھوڑی، آپ نے ملٹری ایئر بیس نہیں چھوڑی، اور ایئر فورس ایئر بیس نہیں چھوڑی، آپ نے جی ایچ کیو کا گھر نہیں چھوڑا، آپ نے جی ایچ کیو نہیں چھوڑا. یہ روایت اگر جاری، اس کے اوپر اگر سزا نہ ہوئی تو یہ روایت اس سے بدتر ہوگی. Therefore میرا خیال ہے ملٹری قیادت کے اندر وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اس کو عبرتناک اگر نہ بنایا گیا
تو پھر فوج کی خیر نہیں ہے. مخار صاحب 1.5 سال ہو چکے ہیں, 1.5 سال 9 مئی میں لوگ یہ نا آرگومنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے, یہ چل رہے ہیں. آرگومنٹ بالکل بیس لیس اس لیے ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمات کا ٹرائل شروع نہ ہونا اور انہیں سزائیں نہ دینے کے اوپر سپریم کورٹ کی ورڈکٹ موجود ہے. سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے کہ اس کی پروسیڈنگ نہیں ہوں گی. جس دن اب چل رہا ہے نا عدالت کے سامنے ہے نا یہ کیس, جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی آپ پروسیڈ کریں تو آپ دیکھیں کتنا سوئفٹ ٹرائل ہوگا. ملٹری ٹرائل ہمیشہ بہت سوئفٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ دیر نہیں لگتی. اب جب کہ چارج شیٹ ہو گئی ہے تو پیپل شوڈ ایکسپیکٹ دا ڈیسیژن ان ویکس ناٹ ان منتھس. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کوشش کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. یہ آپ نے جو 13 دسمبر کا جلسہ رکھا تھا پشاور میں, یہ بھی اسی لیے پریشر ڈالنے کے لیے تھا جو آپ نے اب 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا. تو دیکھتے ہیں اس میں میرے خیال سے ایک کوشش سب کانشیس میں یہ بھی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ ہی ہم بھی اپنا لچ تلیں گے تاکہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشر میں آئے. میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے وہ پریشر میں آنے کے لیے تیار ہیں. کچھ لوگوں کا یہ تاثر بھی ہے کہ یہ جو فیض حمید صاحب ہیں یہ ایک ایسا طوطا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کی جان ہے. جی, یہ بھی کہا جا رہا ہے. یہ اصطلاح باقاعدہ استعمال کی گئی ہے, ہم نام لینا نہیں چاہتے ہیں اس وقت یہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب اگر مزید گند کرے گی پی ٹی آئی اس حوالے کو لے کے, اس کے ٹرائل کو, اس کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو لے کے, تو اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی, اور زیادہ فاصلے بڑھیں گے, اور زیادہ منافرت بڑھے گی ایک دوسرے کے بارے میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل راستہ اختیار کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ تک رسائی حاصل کی جائے. کرٹسی دا گورنمنٹ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے. وہ یہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وجوہات 2 ہیں. ہم اب سیاسی نہیں رہے ہیں. وجہ 2 کہ حکومت الیکٹڈ حکومت قائم ہے, آپ اس کے تھرو آئیں. آپ اس کے تھرو آئیں گے تو ہم آپ کی بات بھی سنیں گے, حکومت کی بات بھی سنیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی وہ جو ڈائریکٹ عادت پڑی ہوئی ہے نا جنرلوں کے ساتھ ڈائریکٹ کولیبریٹ کرنے کی, وہ عادت آپ ترک کر دیں. یہ میسج بہت اسٹرانگلی اور بہت واضح طور پہ دیا جا چکا ہے. آج کی چارج شیٹ کے بعد ابھی پاکستان تحریک انصاف پر امید ہی نظر آ رہی ہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو بیرسٹر صاحب ہے نا, یہ رہتے ہیں ایمکو کی دنیا میں. اچھا, ایمکو کی جنت میں بستے ہیں, جو اصطلاح ہے. اس لیے کہ انہیں یا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یا پھر وہ اپنے فالوورز کو اور پارٹی کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے خیال سے ہی از ڈیسیونگ دا پارٹی پیپل. اٹ از اے سیریس ٹرائل. اٹ انوالوز سو مچ ان اٹ کہ اس کے آپ آنے والے وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار لانگ ٹائم. ٹھیک ہے جی, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حکومت کے اوپر چڑھ دوڑنے کی ہر چند ہفتوں یا چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کوشش ہے, اس نے پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. وہ موقع ایسا چنتے ہیں جب کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, چاہے وہ پریزیڈنٹ شی کی وزٹ ہو جو آنے والے تھے 2014 میں, دھرنا دے کے ضد کر کے اس راستے تک کو نہیں چھوڑا گیا. کہا گیا تھا ان سے کہ تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ وزٹ ہو جائے, نہیں مان کے دیے وہ. پھر یہ آر سی او کی جو سمٹ تھی اس کا آپ نے دیکھ لیا, اس کے لیے بھی خالی کرنے کے لیے تیار نہیں, چڑھ دوڑے اسلام آباد کے اوپر. اور اب حال ہی میں علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں ہمیں سنجانی کی آپشن دی گئی تھی کہ بعد میں بانی پی ٹی آئی کو ہم رہا کر دیں گے 20 دن کے اندر. دیکھیے یہ بشرا بی بی نہیں کہہ رہی ہیں, یہ بیان ہے علیمہ خان صاحبہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آپس میں جو اس وقت کھینچا تانی جاری ہے, وہ مطلب ایک تاثر تو یہ ہے کہ پارٹی کی جو باہر قیادت ہے مائنس بانی, اور خاندان کی جو 2 دھڑے ہیں, بیگم صاحبہ ہیں, باجیاں ہیں, ان کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. تو جس پارٹی کے اندر اتنی بکرنگ ہو, اور گروپوں کی بات ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں, وکلا کے 2 گروپ علیحدہ ہیں, جو جینون سیاسی لیڈر تھے وہ الگ ہیں, جو روپوش ہیں وہ الگ ہیں, جو منحرف ہو گئے وہ الگ ہیں, جو وہ کیا نام ہے ان کا, فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ہیں وہ دوبارہ انٹری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں ثابت کرنے صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, بڑے اچھے سے کرم جوشی سے ملے ہیں. انہیں شرم بالکل نہیں آئی ہوگی, کیونکہ وہ جب بانی کی گرفتاری ہوئی تھی تو جن لوگوں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے اور دوسری پارٹیوں میں جا کے بیٹھے تھے, وہ تصویر یاد ہے جو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں. تو یہ چھوڑیں, یہ لوگ جو ہے نا, ان کا پیندا کوئی نہیں ہوتا. یہ وہی مائیگریٹری برڈز ہیں جس کا کئی دفعہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں.
اس وقت میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کا تذکرہ بھی ذکر بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پارٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایک طرف سے پریشر آ رہا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, اور دوسری طرف پارٹی جو ہے وہ حصے بخروں میں تقسیم ہوئی ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے پی ٹی آئی کا. اور پارٹی تو اب سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے بھی تیار ہے. مذاکرات نہیں ہوتے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, 9 مئی سے متعلق جو انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں کرتا. تو پارٹی نے تو یہ طے کر لیا ہے تقریباً کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. کس حد تک کامیاب ہو جائے گی پارٹی؟ سول نافرمانی کی تحریک ایک دفعہ تو انہوں نے 2014 کے دھرنے پہ چلائی تھی نا, وہ جلا کے بجلی کا بل, اپنی بجلی کٹوا لی بھائی نے, اور پھر 3 سال کے پیسے دے کے اور مزید رشوت دے کے بل دوبارہ لگوایا گیا. تو وہ تو پاکستان میں اس طرح سے سول نافرمانی کی تحریک نہ چلنے کا کوئی رواج پہلے ہے, اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی پڑھنے دے گا. کہ سول نافرمانی کون کرے گا؟ اپنے آپ کی ہر چیز کو سٹیک پہ ڈال کے کون باہر نکلے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, جو گرفتار ہوئے 1100 بندے, کون ہے والی وارث ان کا؟ اور جو اس سے پہلے 9 مئی میں پکڑے گئے تھے, ان کی چیخیں اور پکاریں ان کے گھر والوں کی سنتے ہیں آپ, ہم سناتے رہے ہیں اپنے پروگرام میں کئی دفعہ. تو ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ 3 صوبے بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صوبے سے آپ لوگ لے آتے ہیں, کبھی اخوانی لے آتے ہیں, کبھی پیسے دے کے لے آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاثر جو تھا آپ کا کہ آپ ایک بہت بڑی پارٹی ہیں, آپ کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے, وہ اثر جو ہے بار بار کر کے نا وہ زائل ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ایک تاثر تھا وہ زائل ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اس طرح لگ رہا ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. جس طرح سے کبھی احتجاج کال دیتے ہیں, بری طرح سے ناکام, اب یہ تحریک کی بات بھی کی جا رہی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس بچتا کیا ہے؟ کیا آپشن بچتا ہے؟ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے خود ہی اس کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. جس طرح کسی نے سینکڑوں لاشیں گرا دیں, کسی نے 2078 گرا کے 7 کمپنسیشن بھی اناؤنس کرا دی. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ کس جرت کے ساتھ پھر دوبارہ سکرین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب کھوسا صاحب سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب تمہارے پڑھنے کچھ رہ گیا ہے اب باقی؟ جس طرح سے وہ مور لائل دین دا کنگ آپ نے اس دن وہ خطاب فرمایا تھا 3 چینلز کے اوپر بیٹھ کے, کوئی شرم ہوتی ہے. وہ خواجہ اعظم ٹھیک کہتے ہیں نا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. خدا کے واسطے جھوٹ ایسا بولیں کہ آپ اگلے 2 گھنٹے میں نہ پکڑے جائیں. تو اگر اس کے اوپر آپ نے پارٹی چلانی ہے تو پھر گاڈ بلیس دا پارٹی. بالکل بانی, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا لاہ عمل جو ہے تیار کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سب متحد ہیں, کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے پارٹی میں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. شام میں عبوری حکومت کا قیام جو ہے اس حوالے سے عمل شروع کر دیا گیا ہے. بخاری صاحب, اب شام میں جو حالات بن رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا حالات معمول پر آ جائیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر حالات ابھی معمول سے بہت دور ہیں. اچھا. لیکن یہ توقع کی جانی چاہیے کہ جو تبدیلی وہاں پر آئی ہے وہ پرامن ٹرانسفر آف پاور ہو جائے. جی. یہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. لیکن 2-3-4 باتیں, چونکہ وقت کی تھوڑی کمی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اس صورتحال سے کہ وہاں پر بدامنی ہے, وہاں پر ابھی کوئی ٹھوس حکومت نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اسی لیے اس نے گولان کے علاقے میں, گولان ہائٹس پر تو پہلے ان کا قبضہ, اس سے بھی آگے اس نے فوجیں اپنی جو ہے وہ ڈپلائی کر دی. دیٹ مینز ایک طرح سے شام کے ایک حصے پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے. دوسرے اور علاقے بھی ہیں جس کی طرف وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں, فوج کو اپنی موو کر رہا ہے. ابھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو یہ احتیاطی طور پر ذرا تھوڑی سی بیچ میں بفر زون کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے علاقے میں کوئی بغاوت نہ ہو یا ہمارے علاقے پر کوئی پریشر نہ آئے. لیکن اسرائیل اس قسم کے جھوٹ کو 20 مرتبہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے, 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو ایک تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل اس کی کوئی انڈو ایڈوانٹیج لے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو جس حوالے سے تبدیلی آئی ہے, یقینی طور پہ بشار الاسد اور اس سے پہلے ان کے والد حافظ اسد کے دور میں شامی لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی. لاکھوں کی تعداد میں مروا دیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر سڑتے رہے ہیں. جو جیلوں کے نقشے ہم دیکھ رہے ہیں, جو فوٹیج نظر آ رہی ہے سامنے, وہ ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور جس قسم کے کریک ڈاؤن کیے انہوں نے, اور جس طرح کے کریک ڈاؤن, 2011-2013 اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ رجیم جو ہے بہت ہی ظالم رجیم رہی ہے. اور بڑی مشکل سے 50 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب شامیوں کی یعنی شامی قوم کی جان ان سے چھٹی ہے. یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ کنسرنڈ ہیں. بہت ساری ملاقاتیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے, اور ہم پھر ایک مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے
کہ وہاں پر یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے بخاری اس کا صاحب عمل. اب شام میں حکومت کون بنائے گا؟ دیکھیے حکومت تو وہی بنائے گا جنہوں نے اس وقت شام میں جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس گانا ہے. مطلب اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، وہ انہوں نے حکومت بھی قائم کر دی ہے، ایک نئے پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر دیا ہے انہوں نے، اور جو تقریر انہوں نے کی ہے عموی مسجد جو ہے ان کے پیچھے کون ہوگا بخاری صاحب؟ ٹرکی ہوگا، امریکہ ہوگا، کون؟ دیکھیے یہ ساری صورتحال ابھی ولنریبل ہے. اچھا، یہ ابھی فلوئڈ صورتحال ہے. جو ہی وہ حکومت وہاں قائم ہو جائے گی، دیکھیں نا 2-3-4 چیزیں الائڈلی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. ایک تو وہ سارے لوگ جو ان مظالم سے تنگ آ کے ملک چھوڑ گئے تھے اور ریفیوجی کے سٹیٹس میں رہ رہے تھے، وہ سارے واپس آ رہے ہیں، اور واپس بھی کس تعداد میں آ رہے ہیں کہ سڑکیں جیم ہو گئی ہیں ٹریفک کے ساتھ. اور obviously کس کا دل نہیں چاہتا اپنے مادر وطن کو واپس آنے کے لیے. تو بہت سارے مسائل نئی حکومت کو ہوں گے. چاروں طرف کے بارڈرز کو محفوظ بنانا ہے، لوگوں کو سیٹل کرنا ہے. جو ناراضگیاں ہیں، ایک تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے، جو پہلی تقریر کی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی سویلین کو نہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ وہ اچھی باتیں ہیں جو اب امپلیمنٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ بخاری صاحب یہ تو شام کی صورتحال ہے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق جو ہے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے. دیکھیے وہ پیش رفت جو ہے نا وہ اتنی سلو چل رہی ہے کہ جب تک غزہ کی اور لبنان کی مکمل تباہی نہیں ہو جائے گی نا وہ کامیاب نہیں ہونی. یہی بد کرداری رہی ہے اقوام متحدہ کی، یہی ایٹیچیوڈ رہا ہے امریکہ کا اور اس کے حواریوں کا. تو اس پر تو کسی وقت ایک پورے پروگرام کے اندر اس کے اوپر کبھی روشنی ڈالیں گے، لیکن وہ ساری اتنا سلو پروسیس ہے. اب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، ناموں کی فہرست ایکسچینج کر لی ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے یہ پہلے بھی ہوئی تھی. تو حماس تو بخاری صاحب کس طرح سے پاسبل ہے کہ فہرستیں ایکسچینج کر لی آپ نے؟ تو پھر تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہم دعاگو ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، کیونکہ جس جنگ بندی کی ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہونے لگی تھی. ہر دفعہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ اپنے کی وجہ سے اس کو اچھا بخاری صاحب، جو حماس کا ایک موقف تھا کہ مکمل جنگ بندی تک ارغمالیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا مطلب کہ حماس اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے اب جو ایکسیپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے سلیکٹڈ قیدیوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے جواب میں اتنے فلسطینی وہ رہا کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا وہ بہت طویل عمر یعنی بہت بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں 4 جو ہیں امریکن بھی شامل ہیں. تو جب تک مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی میرا نہیں خیال کہ آخری یرغمالی جو ہے اس کو چھوڑا جائے گا. اور جو اصل بات ہے، جو سٹرینتھ ہے حماس کی، وہ یہ کہ یہ سارے یرغمالی ابھی تک غزہ کی سرزمین پر موجود ہیں اور اسرائیل ایک کو نہیں چھڑا سکا. غلط دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ ہم نے 8 چھڑوا لیے تھے. لاشیں ضرور لے گئے وہ جن کو خود ہی انہوں نے اپنی بمباری سے مارا تھا، لیکن حماس کو مکمل طور پہ نیست و نابود کرنے کا خواب ابھی نیتن یاہو کا پورا نہیں ہوا. بالکل. ابھی یرغمالیوں سے متعلق جو ہے اور مذاکرات سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اور مذاکرات کیے بھی جا رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا امپروومنٹ آتی ہے، مشرق وسطیٰ میں حالات جو ہیں کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.